सूरत अल-बक़रा रुकू नंबर 39 पारा 3 रुकू 7। यहाँ पे आप कर्ज़ के अहकामात पढ़ेंगे। नंबर पहली, इस्लामी मईशत में कारोबारी या घरेलू कर्ज़ बिला सूद होंगे। कर्ज़ लेने वाला अगर गरीब या तंग दस्त है तो कर्ज़ देने वाले को कशाइश के हसूल तक मोहलत देनी चाहिए। अगर कर्ज़ देने वाला कर्ज़ की रकम माफ़ कर दे तो उसको उसका आखिरत में अजर मिलेगा। कर्ज़ के अहकामात, कर्ज़ देने वाले को हर रोज़ कर्ज़ के बराबर रकम सदका करने का सवाब मिलता रहता है। लेन देन के मामलात में कर्ज़ को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, कुरान कहता है मियाद और वक़्त मुकर्रर करके कर्ज़ लिए और दिए जाएं। मियाद और रकम ज़ब्ते तहरीर में लाई जाए, यानी लिखा जाए कि कितनी रकम और कितनी मुद्दत के लिए ये कर्ज़ दिया जा रहा है। इस पर 2 मर्द गवाह बनाए जाएं। अगर 2 मर्द मैसर ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाह बन सकते हैं। गिरवी के अहकामात, गिरवी किसको कहते हैं? अगर कातिब या गवाह मुयस्सर ना हो तो किसी कीमती चीज़ के एवज़ कर्ज़ लिया या दिया जा सकता है। इसे गिरवी या रहन रखना कहते हैं। गिरवी रखी हुई या रहन रखी हुई चीज़ अमानत होती है, इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं हो सकती। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم وليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. आयत नंबर 282 से पढ़ना शुरू कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम मामला करो उधार का इला अजल मुसम्मन, वक्त मुकर्रर तक फ़क्तुबूहु, तो उसको लिख लिया करो। यहाँ पर उधार लेने देने के मामले में आपको ये बात को जहन में रखना चाहिए कि जिस दौर में कुरान का नज़ुल हुआ था उस दौर में लिखने पढ़ने का बिल्कुल कोई रुझान नहीं था। आजकल के दौर के से बिल्कुल बरखिलाफ़ वो दौर था। उस दौर में लोगों के जितने भी लेन देन के मामलात होते थे वो ज़ुबानी होते थे। तो उस सिलसिले में अल्लाह ताला ने बताया कि लिख लिया करो, और लिखने के सिलसिले में वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, लिखने वाला इंसाफ से लिखे। लिखने की जो मियाद है, लिखने के साथ आपने मियाद और वक़्त और उसकी रकम जितनी भी आप दे या ले रहे हैं उधार के मामले में वो लिखेंगे, उसका टाइम लिखेंगे और उसकी रिटर्न, डेट ऑफ रिटर्न लिखेंगे कि कब वो ले रहा है और कब उसने वापस करना है। और चूंकि उस दौर में भी और आज के दौर में भी जो लिखने वाला है वो कमी बेशी कर सकता है, किसी से पैसे लेके कोई करप्शन कर सकता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिखने वाला तुम्हारे दरमियान इंसाफ से लिखे, और उसको अल्लाह ताला ने बाउंड किया है। और ना इनकार करे लिखने वाला कि वो लिखे, क्योंकि अभी भी आज के दौर में भी अभी जब आप कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह करवा रहे हैं या आपको इस तरह से अर्जी नवीसी करवा रहे हैं तो हर बंदे को उसकी तहरीर बनानी नहीं आती, हर बंदे को उसका ये सब कुछ जो है मुख्तारनामा वगैरह ये नहीं बनाना आता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बताया है कि लिखने पढ़ने के मामलात ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब दो पार्टीज़
انوالو ہو لین دین کے معاملے میں, تاکہ کوئی احتمال نہ رہے لڑائی جھگڑے کا. تو لکھنے والے پہ پھر ڈبل ذمہ داری ہے کہ وہ لکھے گا تو انصاف سے کسی کی رئی نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا کہ لکھوائے جو تحریر لکھوا رہا ہے اس کے پیسے کم یا زیادہ کر دے. تو وہ ایسے لکھے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا, فلیکتب, تو اس کو چاہیے کہ لکھ دے, ولیملی للذی, اور چاہیے کہ املا کروائے وہ شخص علیہ الحق, جس نے پیسے دینے ہیں, یعنی جس پر حق, وہ تحریر جس کے اوپر بعد میں دلیل بن کر پیش کی جائے گی وہی بندہ لکھوائے, تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ تم نے غلط لکھوا دیا, یہ تم نے زیادہ لکھوا دیا, کم کر دیا. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جھگڑے کا بیفور ٹائم ڈور کلوز کیا ہے. جس شخص نے پیسے ریٹرن کرنے ہیں وہ لکھوائے گا. ولیتق اللہ ربہ, اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے, یعنی کہ آپس کے لین دین کے معاملات میں عدل و انصاف کا تقاضا کو ہاتھ میں سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ولا یبخس منہ شیئا, اور کمی یا بیشی نہ کرے, یعنی زیادہ بیشی تو نہیں کرے گا, ظاہر ہے جس نے پیسے واپس کرنے ہیں تو وہ کم ہی لکھوا سکتا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی کمی نہ کرے, پیسہ کم نہ لکھوائے, میعاد بڑھا کر نہ لکھوائے, جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اسی کے مطابق لکھوائیں. فإن كان الذی, پس اگر ہے وہ شخص علیہ الحق, جس پر حق ہے, سفیہن بے عقل, او ضعیفن, یا کمزور. اب جس پر حق ہے یا وہ بے عقل ہے یا کمزور ہے, او لا یستطیع, یا وہ قدرت نہیں رکھتا, ان یملا, ہوا کہ وہ املا کروائے, فلیملل, تو چاہیے کہ املا کروائے, ولیہ, اس کا سرپرست, بالعدل, انصاف کے ساتھ. اگر جس کے ذمہ حق ہے, اگر وہ اپنا حق نہیں لکھوا سکتا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن, یعنی قرض لے رہی ہے, کوئی خاتون لے رہی ہے, کسی بچے کے کسی کام کے لیے لے رہے ہیں, کوئی آپ یونیورسٹی کی فیس کے لیے لے رہے ہیں, کچھ بھی, اور پھر وہ اس کو لے کر جا رہے ہیں کہ بھائی اس کا یہ کام ہے, آپ ان کو میرے کہنے پر قرض دے دیں, تو پھر جو ان کے درمیان میں پڑا ہے بندہ, جو سرپرست ہے, جو گارنٹر ہے, پھر وہ تحریر لکھوائے گا, اور وہ پھر اس کی ضمانت جو بھی وہ اس کو دے رہا ہے اس کے مطابق لے کر چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں بتائیں, اسے چاہیے کہ لکھ لے اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ. اب دو باتیں ہمیں پتہ چلی ابھی تک یہاں سے, کہ جو بھی آپ نے لکھنا ہے, تحریر لکھنی ہے, لکھوانے والے جو حق ہے وہ جس کے اوپر حق صادق ہوتا ہے وہ لکھوائے گا, یعنی قرض لینے والا تحریر لکھوائے گا, اور اس کی میعاد کے ساتھ لکھوائے گا, اور پورے ٹائم کے ساتھ لکھوائے گا. یعنی کہ جس طرح اب فصل کٹنے کے موسم میں تمہیں پیسے مل جائیں گے, تو وہ نہیں, پراپر ڈیٹس مینشن ہوں گی, پراپر ٹائم پیریڈ مینشن ہوگا کہ 6 مہینے کے لیے میں لے رہا ہوں, آج یہ تاریخ ہے, اور اس تاریخ تک یہ پیسے تمہارے واپس ہو جائیں گے. اور اس کے بعد 2 گواہ بھی بنا لینے چاہیے. واستشہدوا شہیدین من رجالکم, لین دین کے معاملات میں مردوں کو گواہی کرنی ضروری اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی ہے کیونکہ لین دین کے معاملات میں مرد ہی جو ہیں وہ, ظاہر ہے کہ جب گواہی کی باری آتی ہے تو اسی وقت آتی ہے نا جب جھگڑے کی کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑوں والے معاملات میں عورتوں کو سائڈ پہ ہی رکھیں, کوشش کریں کہ مرد ہی اس قسم کے معاملات میں انوالو ہوں. تو اس لیے فرسٹ ریکمنڈیشن تو یہی ہے کہ مرد گواہ ہوں. لیکن کچھ کیسز میں اگر مرد اویلیبل نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں, اگر عورت کو کہیں گواہی پہ جانا پڑ گیا, کسی جگہ پہ اس کو پیش کرنا پڑ گیا مردوں کی محفل میں, تو وہ گھبرائے نہ, یا وہ اگر مطلب کہ گھر کے اتنے کاموں میں اس کو میعاد بھول گئی ہو یا اس کو رقم بھول جائے, تو وہ پھر ایک عورت دوسرے کو یاد کروا دے. یعنی کہ گواہی کی صورت میں ایک مرد اور 2 عورتیں ہیں. تو اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی مصروفیت کا اور اس کی جو اس کے اندر ایک بھول جانے کی ایک ابیلٹی ہے, اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ دوسری عورت لگائی تاکہ وہ ایک دوسرے کو یاد کروا دیں. اگر کہیں پہ کوئی گواہی دینے وغیرہ بھی جانا پڑے تو 2 عورتیں ماڈل سپورٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر ایک مرد ہوں اور 2 عورتیں ہوں تو ان میں سے جنہیں تم پسند کرو گواہوں میں سے, اگر ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسری پہلی کو یاد کروا دے. یعنی ایک عورت بھول گئی ہے, کوئی میعاد بھول گئی ہے, کوئی وقت بھول گئی ہے, تو دوسری اس کو یاد کروا دے. اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ. اور اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہو تو دیکھ لیجیے گا کہ عورت پریگننسی میں یا آفٹر چائلڈ برتھ وہ کافی چیزیں بھول جاتی ہے, اور بھولنے کی ایک ابیلٹی اللہ تعالیٰ نے عورت میں مرد سے زیادہ رکھی ہے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اس کمی کا بھی لحاظ کیا, کیونکہ ایک سیفٹی بیلٹ ہے نا, اس کے لیے ایک سیفٹی والو ہے. اگر وہ ہر چیز کو یاد رکھے گی تو خاص طور پر چائلڈ برتھ کے پروسیس میں وہ تکلیف کو, پین کو یاد رکھے گی, پھر تو نیکسٹ تیار نہیں ہو سکتی نیکسٹ جنریشن, نیکسٹ بیبی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس کے ذہن سے یہ چیزیں محو اور محق ہو جاتی ہیں. تو اگر ایک بھول جائے گی تو دوسرے اس کو یاد کروا دے, اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ وہ بلائے جائیں, اور نہ تم سستی کرو کہ تم اس کو لکھو, وہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو, اس کی الی اجل ہی, اس کی ایک میعاد تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سستی نہ کرو, قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کو لکھنے میں یہ زیادہ انصاف کا معاملہ ہے اللہ کے پاس, اور زیادہ مضبوط ہے گواہی کے لیے, اور زیادہ قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ ہو, کیونکہ پیسے دینے کے بعد آپ کو پتہ نہیں اتنے دیے تھے, پتہ نہیں اتنے دیے تھے, کتنے دیے تھے, پتہ نہیں کب واپس کرنے تھے. تو شبہ میں نہ پڑو, گواہیاں مضبوط ہوں گی, لکھا ہوگا. ہاں
تو ہم نے 3 چیزیں قرض کے معاملے میں قرآن پاک میں یہاں پہ پڑھی ہیں. لکھنا چاہیے, گواہ مقرر کرنے چاہیے, اور اس کے بعد اس کی میعاد مقرر کرنی چاہیے. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ایک قرض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں. کس صورت میں آپ اپنے جو لکھنے کو ایگزمپٹ کر سکتے ہیں؟ اگر ہاتھوں ہاتھ سودا ہو رہا ہو, جیسے ڈیلی بیس پہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو آپ لکھیں مت, لیکن آج کل تو اس کی بھی رسید مل جاتی ہے, تو وہ بھی آپ کے پاس تحریر موجود ہے کہ آپ نے یہ چیزیں اتنی کوانٹٹی میں اس ڈیٹ کو لی تھی اور اتنے پیسے پے کیے تھے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھوں ہاتھ سودا دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کی رسید نہ بھی لیں, لیکن رسید لے لیں, اس کو لکھ لیں, تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم آپس میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو آپس میں ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے رہتے ہو, تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو مت لکھو. ہاں, گواہ ضرور کر لیا کرو جب تم اس کی تحریر, جب تم آپس میں سودا کر رہے ہو. واشدوا اذا تبایعتم, آپس کے سودوں میں بھی گواہ ہونے چاہیے, تاکہ اگر لڑائی جھگڑے کی کیفیت ڈیولپ ہو جائے کسی بھی وجہ سے, تو اس میں آپ کو گواہان کی موجودگی میں سیٹلمنٹ میں آسانی ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور نہ ہی نقصان کرے لکھنے والا اور نہ گواہ. نقصان کرے مطلب کہ آپ کو تنگ کرے, پریشان کرے. ضرر کا مطلب آپ پر جو ہے وہ کافی وسیع ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلیک میل کرے کہ اچھا جی میں نے فلانی جگہ پہ جانا ہے تو مجھے اتنے پیسے دیں, آپ کی گواہی دینی ہے میں نے. اس طرح کا کوئی حرکت نہیں کرنی. اور یہ کہ نقصان پہنچانا, کسی کو پریشان کرنا, یہ ان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی گواہ کا اور نہ ہی, اور مطلب آپ بھی ان کو پریشان نہ کریں کہ آپ ایسے اور ٹائمنگ پہ ان کو بلا لیں کہ چلیں جی ہماری تحریر لکھیں, یا کہیں دور جانا ہے تو ان کے ٹائم کا لحاظ نہ کریں. تو دونوں فریقین کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ گواہ اور لکھنے والا پریشان کرے اپنے اس کو جس کو اس نے تحریر لکھ کے دینی ہے اور جس کی گواہی دینی ہے, اور نہ ہی وہ شخص جس نے اس کی گواہی لینی ہے, یہ تحریر لکھوانی ہے, ان کو تنگ کرے. اور اگر تم کرو گے تو یہ تم فسوق ہے, گناہ ہے اگر تم ان کو تنگ کرو گے. اور اللہ سے ڈرو, کیونکہ اللہ تمہیں وہ چیزیں سکھا رہا ہے, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بات آپ کو سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں 2-4 چیزیں ہیں جو آپ کو ریپیٹ کرنی چاہیے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ گواہ جو اللہ کے راستے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چونکہ اب ہم ملائن دین کے قرض کے معاملات پڑھے نا, یہ سارے معاملات اسی سورۃ البقرہ میں ہم نے اسٹڈی کیے ہیں. تو اس میں ایک چیز جو ہم نے اسٹڈی کی وہ کیا کی تھی پیچھے, کہ آپ نے قرض دینا ہے تو آپ کو ثواب ہوگا, اور بلا سود قرض دینے ہیں. اسلامی معیشت میں جتنے بھی قرض ہوں گے بلا سود ہوں گے. اب جو قرض کے معاملات ہیں اس میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں, اور حکمتیں بھی. ایک تو یہ تھی کہ آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ تحریر کر لیں, تاکہ لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے اور ہر معاملہ ایزیلی سیٹل ہو جائے. ایسا اگر آپ نہیں لکھتے تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جس نے قرض دیا ہے وہ مر گیا, جس نے قرض لیا وہ مر گیا, تو پھر پیچھے سے ورثہ کی رقم کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اور اس طریقے سے جھگڑوں کا ڈر ہوتا ہے کہ جس نے رقم مانگنی ہے وہ کہے کہ میں نے مجھے زیادہ دو, اور جس نے دینی ہے وہ کہیں نہیں میں نے تو اتنی نہیں دینی تھی, میرا تو باپ مار گیا. تو ایسے پھر پرابلمس ہو سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہم نے سیکھی, وہ یہ سیکھی کہ تحریر لکھوا لیں, زیادہ بہتر ہے. حتیٰ کہ آج کے دور کی بات نہیں میں کر رہی, آپ امیجن کریں کہ وہ دور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیپر پین بھی نہیں تھا اور کچھ نہیں تھا, لوگ کھجوروں کی چھال پہ لکھا کرتے تھے, لوگ چمڑوں پہ لکھتے تھے, لکھنے کے لیے کوئی سیاہی نہیں تھی. اس دور میں جب کہ لکھنا اتنا مشکل ہے اور کسی کو لکھنا بھی نہیں آتا, تو یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ لکھو. تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام اپنے لوگوں کو اپنے سے ٹائم سے کہیں آگے کی خبریں بھی دیتا ہے اور اس کے لیے ٹرینڈ بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, آج کے دور میں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لکھنا رائٹنگ تو, لیکن پھر بھی جو وسیقہ نویس ہوتے ہیں اور یہ جو مختار نامہ لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ابھی بھی ان کو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, جا کے ان کے باہر پاس بیٹھنا پڑتا ہے, پھر وہ اس حساب سے تحریر لکھتے ہیں قانونی اعتبار سے. تو یہ سب کچھ آپ کو کرنا چاہیے. پھر 2 گواہ آپ نے اس میں لکھنے ہیں. جب آپ تحریر لکھ لیں تو اس میں میعاد بالکل ود ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ مینشن ہوگی, ود ڈیٹ مینشن ہوگی, تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. لکھوائے گا وہ بندہ جس کے ذمے قرض ہے, ٹھیک ہے. 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لیں, اور یہ سارا کچھ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا. اگلی آیت پہ آ جائیے. وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر امانت دے دے بعض کا, اب امانت دار بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ ان کنتم علی سفر, اگر تم سفر میں ہو, ولم تجدوا کاتبا, اور کسی لکھنے والے کو نہ پاؤ. اب لین دین کے معاملے کی یہ صورت ہو گئی ہے کہ اب آپ کو ایمرجنسی کسی سے کچھ ادھار چاہیے, لیکن یہ ساری قانونی کارروائیاں پوری نہیں ہو سکتی کسی کہ آپ لکھوائیں, پھر گواہ بنائیں, پھر اسٹامپ پہ مہر لگائیں, پھر سگنیچر کروائیں. یہ سارا کچھ جو ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے اس وقت. تو اس صورت میں پھر دینے والا جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے کہ پتہ نہیں بھائی تم میرے پیسے واپس کرتے ہو کہ نہیں. تو اس صورت میں اپنی کوئی چیز اس کے پاس رہن یا گروی رکھوا کر بھی آپ قرض لے سکتے ہیں. یہ بھی اس چیز کی اجازت ہے. اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ پائے, نہ ملے, کوئی اس طرح کے انتظامات نہ ہو, فریحان تو گروی رکھ لو, مقبوضۃ قبضے میں دی گئی کوئی چیز. بس اگر امین بعضکم علی بعض, اگر کوئی بعض تمہارا بعض پر اعتبار کرے, مطلب
کہ میں نے پیسے دے دیے بغیر کچھ لکھوائے بغیر کوئی گروی رکھے، تو پھر جو دوسرا بندہ جس نے پیسے لیے ہیں فلیود الذی تمن امانتہ، اس کو چاہیے کہ وہ لوٹا دے اس شخص کی امانت، کیونکہ پیسے تو اس نے استعمال کے لیے تھے نا، امانت تو اصل میں اسی بندے کی ہے نا جس کے وہ پیسے ہیں، قرض ہے، تو جس کی امانت اس کے پاس ہے اس کو وہ لوٹا دینا چاہیے. اور قرض ادا کر دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے. قرض کے روک لینے کا آپ کو پتہ ہے کہ شہید کو بھی معاف نہیں، تو قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ نماز جنازہ کسی کی صحابی کی پڑھنے کے تو پوچھا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں، صحابی نے کہا نہیں، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. ایک اور شخص جس کے ذمہ قرض تھا، آپ نے فرمایا کچھ چھوڑ کے گیا کہ جیسے اس کا قرض ادا ہو جائے، تو نے کہا نہیں، تو نے کہا آپ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لیں. تو جس سے آپ یہ سیکھیں گی کہ قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے. قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے. کسی کی امانت اگر آپ کے ذمہ ہے تو اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ بس اسے چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص جس کو امین بنایا گیا امانت کا، ولیتق اللہ ربہ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. ولا تکتم الشہادہ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ. یعنی کوئی گواہ ہے ادھر، کوئی یہ تو کہ نہیں ہم نے تو پتہ ہی نہیں دی ہیں کہ نہیں دی ہمیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لین دین کے معاملات بہت کلیئر کٹ ہونے چاہیے. آپ اپنے بھائی کو دے رہی ہیں، اپنی ماں کو دے رہی ہیں، اپنے بچے کو دے رہی ہیں، اپنے شوہر کو دے رہی ہیں، کوشش کریں کہ جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہم اس کے مطابق جو ہے اپنے لین دین کے معاملات کریں. اور اگر گروی کی، اب آپ کو میں تھوڑے سے احکامات بتا دوں کہ جو چیز آپ کسی کو قبضے میں دے دیتے ہیں وہ چیز اس شخص کی نہیں ہو جاتی. اس کے پاس امانتن پڑی ہے، جو ہی وہ آپ کو پیسے ریٹرن کریں گے وہ چیز اس کو آپ واپس کر دیں گے. وہ چیز کب اس کی ہوتی ہے؟ میعاد مقرر گزر جانے کے بعد. اگر وہ شخص اس چیز کو آپ نے پیسے ریٹرن نہیں کیے تو پھر وہ اس چیز کا مجاز ہے کہ آپ سے پیسے لے کر وہ آپ کی چیز کا استعمال وہ کر سکتا ہے. جو چیز بند پڑی ہو سکتی ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں، لائک موبائل فون ہے، لائک گھڑی ہے، لائک کار ہے، تو وہ آپ رکھ لیں اپنے پاس امانت کے طور پر، گارنٹی کے طور پر، اور جب وہ بندہ پیسہ دے آپ کو تو واپس کر دیں. لیکن کوئی چیز ایسی جو کہ آپ کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو مینٹیننس کے لیے بھی اپنی ایفرٹس پٹ کرنی پڑیں گی. لائک آپ کوئی گھوڑا کس نے آپ کے پاس امانت رکھوایا ہے تو آپ اس کو کھڑا تو نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بھئی یہاں پہ کھڑا ہے وہ تو مر جائے گا، آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑے گی، آپ کو اس کو چارہ ڈالنا پڑے گا. تو اس صورت میں پھر آپ اس پہ سواری بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور جس نے اس کو چھپایا تو اس کا دل گناہ گار ہے. یعنی گواہی کو چھپا لینے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا، اور کبیرہ گناہوں میں سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جھوٹی گواہی دینا ہے، گواہی کو چھپا لینا، بس بے شک اس کا دل گناہ گار ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اس چیز کو جو تم عمل کر رہے ہو علم رکھتا ہے. تو یہ یہاں پہ آ کر آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ والا رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے 39. اب سب لوگوں نے پتا، مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرض کی احکامات ہم نے پڑھے ہیں. قرض لکھ لیں، قرض کے بارے میں آپ تحریر لکھوا لیں. قرض کوئی آپ کا کوئی کاتب ہو تو لکھے، تحریر وہ لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہے. اگر اس کو لکھوائی نہیں جاتی ڈیو ٹو سم ریزن، اینی ریزن، تو جو اس کا ولی یا سرپرست ہے وہ تحریر لکھوائے. تحریر لکھنے کے بعد اس کو اپنی ایک کاپی اپنے پاس ایک اس کے پاس رکھیں. وقت مقررہ پر آپ اس کو ریڈیوس کر سکیں، گواہ بنائیں. اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی آپ کے کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا جو آپ کو یہ تحریر لکھ کر دے، تو پھر آپ گارنٹی کے طور پر اپنی کوئی بھی قیمتی چیز اتنی اماؤنٹ کی کسی شخص کو دے سکتے ہیں کہ یہ رکھ لیں اور مجھے پیسے دے دیں. اور پھر جب آپ پیسے ریٹرن کریں گے تو آپ وہ چیز اس کو واپس کر دیں. اور اگر آپ اس کو، یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیکلیس کسی نے رکھوایا ہوا ہے کوئی تو آپ اس کو پہن کے پھر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. آپ نے ان چیز کو امانت سے رکھنا ہے اور آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا. ہاں اگر آپ کوئی ایسی چیز کی آپ کے پاس گروی رکھوائی گئی ہے جو کہ اس کا کوئی کیئر کرنی پڑتی ہے آپ کو، تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور گواہی ادا کرنی ہے، لکھنے والوں نے لکھنا ہے امانت سے، عدل سے، انصاف سے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیدھے چلیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس رکوع میں. الحمدللہ ہمارا 39 رکوع سورۃ البقرہ کا آج پڑھا گیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنا آسان کر دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.